अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज दो अहम केस सुने गए। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ताहियात नाअहली के हवाले से उसकी आज हेयरिंग हुई और अगली जो तारीख है 4 जनवरी पड़ गई है, उसके ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या बल्ला नौरीन की ख्वाहिश के ऊपर उनसे वापस ले लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो एक आपको पता अपील की हुई इलेक्शन कमीशन ने, उसके जो है उस केस के दौरान क्या हुआ, केस कल तक मौखर हुआ है, उसके हवाले से भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की हमारी आज की टॉप स्टोरी वही है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से आपको पता है कि तारीख आ चुकी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के साथ मशावरत की और उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी जो है मोहर तस्दीक सब कर दी थी कि जनाब आला अब 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कोई भी ना कोई शक व शुबा पैदा करेगा, ना इसके ऊपर कोई इस तरह की बहस व मुबासा करेगा कि इस हवाले से कोई शबात पैदा किए जाएं कि एज ए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है डिले हो सकते हैं या इलेक्शन के अंदर कोई रोक रुकावट डाली जा सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है हवालों से बात क्या की जाती है, बात यही की जाती है कि जनाब आला हो सकता है कहीं को इलेक्शन थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएं, इलेक्शन थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वजह क्या हो रही है? बार बार जो है इस तरह के खदशात का इजहार क्यों किया जा रहा है, जब चीफ जस्टिस साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज से ये कह दिया कि जनाब आला इसके ऊपर कोई अब क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से क्या कहा जा चुका है, पहले वो आपको सुनाते हैं। ये बताइए, इसके बारे में बताएं, कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? इस तरह ओपनली कौन कह सकता है कि नहीं? और फिर हमारे ऑर्डर के खिलाफ जब हमने कह दिया कि इसको कोई नहीं डिलेल करेगा, तो कौन डिलेल कर रहा है? पीछे कौन है? We don't know, my lord. This is very. जनाब आला कौन है इसके ऊपर जो है कोई खदशात का इजहार कर रहा है? कौन है ये जो इसके ऊपर शिकूक व शबात पैदा कर रहा है? लेकिन आज आपने देखा नाज़रीन, वहां पे जो है कोहाड़ के अंदर PK 91 में किसी रिटर्निंग अफसरान जो एक अफसर की जो वहां पे मुअत्तल होने का मामला था, उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया हुआ था, उसको चेंज कर दिया था। क्या वजह बनी? लेकिन जब ये मामला आया आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वो अपनी बात जो कर चुके हुए हैं कि मुल्क के अंदर जिन इंतखाबात हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल कोई जो है कोई सवाल ना उठाने देंगे, ना किसी का सवाल सुनेंगे। आज नाजरीन ये 3 मेंबर बेंच ने ये केस सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने इस केस की समाअत की। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ये रिमार्क्स, उसके बाद उन्होंने इस जो फैसले को जो पेशावर हाईकोर्ट का था रिटर्निंग जो अफसर की मुअत्तली के हवाले से, उसको जो है कालादम करार दे दिया, उसको कैंसिल कर दिया है और उन्होंने कहा जनाब आला आगे बढ़ेंगे और हम किसी को भी जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है जो किसी भी तरह का कोई शक व शुबा पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन नाज़रीन, ये शकूक व शुबात कौन पैदा कर रहा है? सबसे अहम सवाल आज का यही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM की हुकूमत का हिस्सा रहे, उसके बाद बाकी जो मुबैना तौर पर ही हम कह सकते हैं जो और बज़ाहिर भी लग रहा है कि कुछ सियासी जमातों के हवाले से हम देख रहे हैं कि वो ज़ेर ताब भी है, कुछ को लेवल प्लेइंग फील्ड के भी मामलात हैं। इस हवाले से वो मुख्तलिफ जो है मौक़ों के ऊपर इजहार करते रहते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तो किसी तरह की कोई ना कोई कदगन है, ना कोई पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्तलिफ औकात में बात कर देते हैं। जी आगा पीछा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब ये बताइएगा कि अभी तक ये जो लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब खास तौर पर, वो ये क्यों बात कर रहे हैं? 8 फरवरी इंतखाबात का जो है उनके अनाउंस हो चुका हुआ है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि खास तौर पर मेरे ख्याल में एतराज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर करें तो वो थोड़ा बनता भी है। देखें, वो कहते हैं कि जी हमारे उनका दावा है कि हमारे तो 90% लोगों के जो है कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, बाकी भी उनको जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाजत नहीं है। वो कहें अगर इलेक्शन आगे पीछे हो जाए तो कुछ बात समझ में भी आती है,
یا اور کوئی پولیٹیکل پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے آپ جیسے سنجیدہ دانشور اینالسٹ، اینکر اور جرنلسٹ آف سٹینڈنگ، اور جن کی اپنے قدر کی جاتی ہے مختلف حلقوں میں، سارے ملک میں، دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ہے، لیکن اگر آپ کو نظر نہیں آتا رائٹنگ آن دی وال، تو پھر میں اس پر آپ کا یعنی مطلب ہے، ان لوگوں کا تو مجھے پتا ہے ویسٹرن انٹرسٹ ہے، یہ گئے ہیں بری طرح پھنس، اگر دھاندلی کر کے الیکشن جیتے ہیں تو رزلٹ کسی نے نہیں ماننے، اگر ایک فریق کو آپ جوں چوں منہ کرتے پھریں، لیکن اگر ایک پارٹی کے سارے کینڈیڈیٹ سارے مطلب پاگل ہیں، چور ہیں، چکے ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے 9 مئی کر دیا، انہوں نے 75 مئی کر دیا، انہوں نے 200 مئی کر دیا، اور میرے پاس 50 کروڑ روپیہ ہو تو میں ان کا نام و نشان مٹا دوں، یہ باتیں کرنے سے کسی چیز نے ٹھیک نہیں ہونا جب تک پوری قوم، تمام لوگ جو ووٹ دینے کے اہل ہیں اور وہ جو الیکشن میں کھڑے ہیں، ان کو موقع فری فیئر امپارشل نہیں ملتا، یہ کام خراب ہوگا، یہ خراب ہوگا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ریاستی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو انشور کریں کہ کوئی بھی ٹرانسگریس نہ کرے، دھاندلی کی طرف نہ بڑھیں۔ اور میں صاف 2 ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 15 دن سے ہو رہا ہے 100% دھاندلی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ آپ یک طرفہ اگر الیکشن کرائیں گے، ضیاء الحق نے بڑی آپ تانے دیتے رہتے ہیں 85 کے، اور بھائی انہوں نے ایک کیا کہ جو بھی ہے نان پارٹی ہوں گے، کسی پارٹی کے ٹکٹ پر کوئی الیکشن نہیں لڑے گا، تو بس یہ انہوں نے ایک دھاندلی کی۔ اس کے بعد حرام ہے، ان کے سارے وزیر ہار گئے، علی احمد تالپور سے، غلام دستگیر سے، اب وہ چھوڑیں، وہ مادی ہے اس کا ڈسکس کرنا، لیکن انہوں نے برابر اس کو سب کو الاؤ کر دیا، جو جیتا جیتے، جو ہارتا ہے ہارتا ہے۔ تو آج آپ جو کر رہے ہیں، اگر خاور گمن آپ اس کو الیکشن سمجھتے ہیں تو مجھے آپ پھر اس سے معافی دے دیں، اس سے باہر رکھیں۔ آپ ڈگ ڈگی بجاتا رہے، ہو گئے الیکشن، ہو گئے، پا لیا، ہم نے ملک میں جمہوریت کو پا لیا۔ آئی ایم سو سوری صاحب، کل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ ذمہ داری یہ اٹھائی ہوئی ہے، کل لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے، وہاں پہ جو بلایا ہوا ہے جو متعلقہ پارٹیز ہیں کہ آگے بتائیں کہ کس کو کیا خدشہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں حسن ایوب کی طرف۔ حسن جو ہے اس وقت محو سفر ہے، جی ٹی روڈ کے اوپر موجود ہیں، اور ہم نے ان کو بھجوایا ہے لاہور آپ کے پاس تاکہ جو راستے کے حالات و واقعات ہیں وہ بھی ذرا جانکاری ہمیں دیں، آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے، خام میں ایسے چلتے رہتے ہیں، اسلام آباد آ جانا، سوشل میڈیا کے اوپر جو حالات و واقعات ہے ایسے ہی ایک پارٹی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور حسن یہ تھوڑی کلیریفیکیشن کر دیجئے گا، یہ آپ کے حوالے سے ایک آج ظاہر آپ کافی جو ہے مشہور ہوئے ہیں، یہ 5-6 کروڑ کا کیا معاملہ ہے؟ کسی پروگرام میں آپ نے بات کی جو ہلکا سا اشارہ چوئی صاحب نے بھی دیا ہے، تو لہٰذا آپ کا پورا رائٹ ہے اس کے اوپر بات بھی کریں۔ اور یہ جو سوال ہے، یہ خدشہ جو ہے انتخابات کے حوالے سے، یہ سیاستدان کیوں نہیں باز آتے؟ کیوں یہ کہہ دیتے ہیں 2-4 دن آگے پیچھے ہو جانے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بہت شکریہ خاور صاحب۔ میں اپنے متعلق بات سے پہلے جو ہے میں 9 مئی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ 9 مئی ہو گیا، فلاں مئی ہو گیا، 28 مئی ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ 9 مئی ریاست پاکستان کے اوپر حملہ ہے، اور آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے اور یہ کوئی زیادہ پیچیدہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ جو تحریک انصاف جماعت ہے اس کے بہت نامور لیڈران کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، اور 8 ماہ کا وقت گزر چکا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی تک ان شر پسندوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی اور نہ ہی ان کا جو ٹرائل ہے وہ آگے بڑھ سکا ہے۔ تو لہذا 9 مئی کے حوالے سے جو لیڈرشپ جن کی ویڈیوز موجود ہے وہ کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہے، اور جو ان مقدمات میں اس وقت ابسکانڈر ہے، جن کے شخصیات جو ہے وہ اس وقت کینسل ہو چکے ہیں، تو وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر ان کے چلیں یہ معاملہ عدالتوں کے اندر ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عدالتیں جلدی ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو بھی فیصلے بنتے ہیں عدالت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی شر پسند عناصر کو رعایت نہیں دے سکتی عدالت۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں فیلڈ کے لیے۔ اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا جہاں تک یہ بات آپ کر رہے تھے کہ جی 5-6 کروڑ والی بات جو ہے،
میں نے یہ بات کی تھی، اطہر قادری صاحب کا پروگرام تھا جس میں کہا گیا کہ یہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بہت خرچہ کرتی ہے تحریک انصاف، اور آج سے نہیں سالوں سے کر رہی ہے. یعنی ایک ٹائم کے اوپر تو یہ 28 سے 30 کروڑ روپے ماہانہ خرچ کر رہے تھے، اور ابھی شاید وہ اس کا لیول جو ہے تھوڑا سا کم ہو چکا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نواز کا میڈیا، جو سوشل میڈیا جو کہ خاصا کمزور ہے، اگر وہ بھی 5-6 کروڑ روپیہ لگا لے تو اس سے اگر مجھے دے دیں وہ 5-6 کروڑ روپیہ، میں نے اس سے اس زمرے میں بات کی، تو میں بھی اس کو جو بیٹھا ہوا سوشل میڈیا اس کو اٹھا سکتا ہوں. تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جتنا جو ہے نا وہ روپیہ خرچ کریں گے، جتنی آپ قیمت ادا کریں گے، جتنے ڈالر جو ہے اس کے اوپر خرچ کریں گے، اتنا ہی آپ کی ریچ ہوگی. اس طرح آپ نے ٹیم ہائر کرنی ہے، ایک بندہ 10, 15, 20 سے جو ہے نا وہ 30-40 ہزار روپے کے اوپر آپ نے ہائر کرنا ہے. ویسے میرے خیال میں اور انہیں ٹرولنگ شروع کر دینی ہے. حسن اس کے اوپر سوال جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اتنی غریب جماعت تو نہیں ہے کو 5-6 کروڑ روپیہ نہیں وہ ہر مہینے خرچ کر سکتے. چلے آگے بڑھتے ہیں. آپ لاہور جا رہے ہیں تو ان کے قائدین سے ملیے گا بھی، آپ کی ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے تو ان سے پوچھے گا اس حوالے سے. جو مین کوشچن تھا گمن صاحب، آپ کا جو مین کوشچن ہے کہ یہ انتخابات کے حوالے سے ابھی تک خدشات کیوں ہیں. اب یقین کریں کہ ہر دوسرا چوتھا آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی جان کا الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو غیر یقینی پھیلائی جا رہی ہے، اس غیر یقینی کو ہم میڈیا نے ہی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور یک زبان ہو کر تمام لوگوں کو نے یہی بات کرنی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ مقررہ اعلان کردہ تاریخ کے اوپر ہو رہے ہیں، شیڈول اناؤنس ہے، اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جو الیکشن ٹریبیونل اور ٹریبیونلز کے بعد پھر جو ہے آگے سے جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کی تقسیم وغیرہ ہوگی اور پھر پولنگ ڈے آ جائے گا. تو لہٰذا یہ غیر یقینی کی صورتحال جو لوگ پھیلا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو ان کا کیا انٹرسٹ ہے، لیکن یہ ملکی مفاد میں بالکل نہیں ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں اور کافی قریب سمجھے جاتے ہیں جو قیادت ہے، خاص طور پر ہمارے تاحیات قائد اور چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ. اب وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اپنے جو ہے اعتراضات جو ہے درج کروا رہے ہیں جناب اعلیٰ کے سامنے میں نہیں جنہیں موقع مل رہا ہے. پرنٹ میڈیا کی ہیڈ لائنز، الیکٹرانک میڈیا کی ہیڈ لائنز یہ بن رہی ہیں کہ نواز شریف کے کاغذات چیلنج کر دیے گئے. اور یہ کاغذات جو چیلنج کیے گئے ہیں، کیا یہ 17-18 کا کردار نہیں ہے؟ آج بھی ہمیں کوئی پھر یہ کہتا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ہے. ہماری تو فیلڈ بھی پوری نہیں ہے، لیول کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک لٹکتی تلوار ہمارے سر پر رکھی ہوئی ہے کہ اس طرح جواز بنا کے لوگ چیلنج کر رہے ہیں، اور جو بری ہو گیا ہے اس پر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکائی رکھے. کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں؟ چودھری غلام حسین صاحب، وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا ہم نے سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو شروع دن سے بات کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ان کے جو حالات و واقعات ہیں. تو یہ نون لیگ کو کیا یہ بیت رہی ہے؟ جاوید لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی فیلڈ نہیں ہے. تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ فیلڈ ہے کس کے پاس اور کس کے پاس لیول ہے، اور کون کھیلے گا، کون انتخابات میں جائے گا؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا جو ہے وہ پٹاری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنی جو بانسری بجا رہا ہے. پتہ نہیں اب الیکشنز کا بنے گا کیا؟ الیکشن ہونے چاہیے، فری فیئر امپارشل ہونے چاہیے. تمام کسی کو انگلی اٹھانے کی نہیں، یعنی موقع نہیں دینا چاہیے. آپ سرکاری افسروں کو لگایا ہے آپ نے، ریٹرننگ افسر، اس کا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں. جج پھر بھی اپنا کسی نہ کسی جگہ قائد و قانون، آئین قانون اور یعنی اس کے مطابق چلتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ بھی وہ سارے فرشتے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہوتا. لیکن جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا کسی طرح دیکھیں، جو ہے نا، اگر آپ نے ایک ہی رٹ لگانی ہے تو میں کہوں گا کہ پھر آپ نے ایک شخص کی جان لینے کی کوشش کی. اس میں خاور گمن کے گاؤں سے چند کلومیٹر دور یہ واقعہ ہوا ہے. وہ اللہ کے حکم سے موجزانہ اگر بچ گیا اس میں سے، پھر آپ نے دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ. اس کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ اس سے کئی دن پہلے ان کا گھر اندر بلڈوز کیا گیا، کئی ہزار وہاں شیل اور گولیاں برسائی گئیں. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے،
ہم جو یہاں بیٹھے خاور گمنڈ اور غلام صاحب اور یہ جو اینکر ہے اور دوسرا جو یہ اماد یوسف ہے یا سلمان اقبال صاحب ہے، اس چینل سے زیادہ پاکستان کی فوج اور قوم کے مفادات کا کسی کو کوئی یعنی مطلب کسی کو اندازہ ہی نہیں جتنا ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور رہیں گے کھڑے. یہ کرائے کے چٹو جو ہیں ان کے ہم نہ ان کی باتوں میں آتے ہیں نہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. وہ چھوڑے، اگر 9 مئی کو جس نے جرم کیا میں پہلے ہی کہتا ہوں ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالو، لیکن کسی قاعدے قانون پر جاؤ، بے گناہوں کے گھر نہ توڑو، ان کی عورتوں کی تذلیل نہ کرو. یہ کل کو یہی پانی جو ہے آپ کے گھر کی طرف بھی آئے گا. نمبر 1. نمبر 2، یہ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں خاص طور میں پنجاب میں یہ مارا ماری کا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کون ان کو شہ دے رہا ہے؟ اور صدر مملکت بھی رو رہا ہے اس پر، لکھ کے وہ ان کا میں اب کیا کروں، میں تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. آپ پتہ نہیں کس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. صدر پاکستان واقعی ظاہر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف اس طرح کی دھاندلی ان کے ساتھ زیادتیاں کرے گا، میں پہلا شخص ہوں گا جو میں مطلب کسی قیمت پر بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں جا کے ان کے لیے لڑوں گا. لیکن آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، بڑا اچھا ہو رہا ہے، وہ کر لو، بڑا ہمارے پاس خبر ہے، وہ دے دیں گے، یہ لے لیں گے، فلاں لے لیں گے. یار چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں صرف فری فیئر امپارشل الیکشن کراؤ اور ریاستی اداروں کو اس میں ملوث نہ کرو. آئے دن ایک ہی بات کرتے جاؤ. یہ کون ڈگڈگی بجوا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اچھا حسن ایوب، آپ ظاہر ہے پنجاب کے اندر موجود ہیں، جی ٹی روڈ کے اوپر موجود ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا سوجی کہ چلے باقی کچھ جماعتوں کا تو بنتا ہے گلا، اب تو ظاہر ہے وہ کیسز وہ بریت ہو گئی ہے. تاحیات نااہلی کا بھی آج ہم پروگرام کے اندر ذکر بھی کریں گے، اس کے اوپر بھی آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اسے کافی مثبت خبریں آ رہی ہیں، اور وہ پرسوں میرے خیال میں 4 تاریخ کو وہ معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا. تو اب پاکستان مسلم لیگ نون کون سی لیول پلینگ فیلڈ کی تلاش میں ہے؟ دیکھیں، وہ جاوید لطیف صاحب ہیں، وہ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، ان کا جو سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب ہیں، ان کے نامینیشن پیپرز فائل ہوئے ہیں. کوئی بھی شہری ان کے اوپر اعتراض اٹھا سکتا ہے، یہ اس کا حق ہے اگر اس کا تعلق اسی کانسٹیٹوئنسی سے ہے. پہلی چیز. دوسری چیز جو بات کہی جا رہی ہے کہ شاید میرے خیال سے جو پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے بھی جو اپنا خط لکھا تھا، جو شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کا خط آیا تھا، تو وہ ایک بات تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا تو براہ راست فائدہ جو ہے وہ تو ان کے جو حریف ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کو ہو رہا ہے، اور وہی ان کے سیاسی روایتی حریف ہیں. اور پنجاب میں جو حکومت ہے وہ تو بلاول کے جو ابو ہیں ان کے بیٹے کی ہے، کیونکہ وہ تو زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ محسن نقوی آج بھی میرا بیٹا ہے. اب ایک بات تو یہ ہوگی، جہاں تک اب سوال کر رہے ہیں جی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کیا کوئی زیادتیاں ہوں گی، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو لیول پلینگ کی کیا بات ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے آزادانہ تمام کی تمام سیاسی سرگرمیاں کر سکتی ہے. تو بیسیکلی ان کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کے اوپر کوئی قدغن ہے. جی چلیں ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف، ان کا آپ نے دیکھا کہ ان کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے حوالے سے جو لوگوں کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، جو مرضی ہو جائے ہم نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. سنیں کیا فرما رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آج اچھی آبزرویشن دی ہے. ایک یہ کہ الیکشن انشاءاللہ بر وقت ہوں گے، اور وہ لوگ جو یہ ہتھ کنڈے کر رہے ہیں وہ شاید کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو. انشاءاللہ تعالی الیکشن فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ سپریم کورٹ کروائے گی، اور سپریم کورٹ بر وقت کروائے گی. ہمیں یہ امید ہے عدلیہ سے. اور وہ چودھری صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری سینئرلی ٹیم، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ٹیم ہے وہ بھی اگر اس کو بھی جو ہے مسترد کر دیا جاتا ہے ان کے کاغذات نامزدگی، تو ہم انڈر 19 ٹیم اپنی کھلانے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی صورت بائیکاٹ نہیں کریں گے. وہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں. موقع ہم ان کو جو ہے فیلڈ ہم ان کو اکیلے کھیلنے نہیں دیں گے. ہمارے ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہے. ہاں انڈر 18-19 ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے، لیکن ہم لڑیں گے.
नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये मौजूदा इस वक्त जो इलेक्शन का दंगल सजा हुआ है, इसके ऊपर नाज़रीन मुख्तलिफ एतराज़ात, खदशात पोलिटिकल पार्टीज तो कर ही रही हैं, लेकिन कुछ लोग पार्लियामान के अंदर बैठ के कुछ जो ऐसी जो एनजीओज हैं जिनका काम है मॉनिटरिंग करना, अब वो भी कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये जो इंतखाबी अमल है ये काफी ज्यादा जो है इसके ऊपर एतराजात उठ रहे हैं, उनका कोई ना कोई हल होना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जाहिर है जब से इलेक्शन अनाउंस हुए पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के, उसके बाद से ये मुख्तलिफ अतराफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उठाया जाता रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खास तौर पर जो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की कि एक लाडला है, सारा जो सिस्टम है उसी की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस ज्यादा लोगों के कान उस वक्त खड़े हुए कि पाकिस्तान की जो बड़ी बार्स की नुमाइंदा जो बॉडीज हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इसको जो पाकिस्तान की सबसे पावरफुल बार कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो बड़े वकला हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे जो वकला प्रैक्टिस करते हैं वो इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जी मोहतरम जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, उनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है, और जिस अंदाज से वो इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है ना वो बिल्कुल खिलाफ है, लिहाजा जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा भी डिमांड कर लिया था। उसके बाद नाज़रीन इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल, ये जो नुमाइंदगी के हवाले से, नंबर ऑफ वकला के हवाले से पूरे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी बार है। इन्होंने भी यही बात की, उसी दिन बात की कि जनाब आला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो नजरसानी करें इलेक्शन कमीशन के रवैये के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसके ऊपर, और खासतौर पर उन्होंने कहा कि जनाब आला ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है सबको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये बुनियादी एक नुक्ता है, बुनियादी जरूरत है जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मुल्क के अंदर साफ और शफाफ आजादाना इंतखाबात करवाने के हवाले से वो करें। नाजरीन, कल आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर HRCP जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। HRCP पाकिस्तान की एक काबिल इज्जत रेस्पेक्टेबल बॉडी है। पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ हकूक की वायलेशन होती है उसके ऊपर वो बात करते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी कवरेज आज तमाम अखबारात के अंदर मौजूद है। सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि वी आर अलार्म्ड ओवर ट्रबल्ड पोल क्लाइमेट, alleges discrimination against a political party amid poll preparations, calls for level playing field। उर्दू में इसका तर्जुमा नाज़रीन यही है कि मुल्क के अंदर ये जो माहौल है इंतखाबी वो ट्रबल्ड है, वो ठीक नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जो मामला हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। डॉन ने भी इस जो है इवेंट को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। HRCP कंसर्न बाय वर्सनिंग राइट्स सिचुएशन वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद क्रिटिसाइजेस कंसर्निंग ऑफ PTI minorities, Afghan refugees, Baloch women should be protected by means of law, statement says ये है। उसके बाद नाज़रीन वहां पे ज़ाहिर है मनीज़े जहांगीर मौजूद थी। जनाब आला ये अपनी जो अंग्रेजी के अंदर बताया कि इस वक्त हमारे सामने जो शवाहिद है अगर उनका बगौर जायजा लें तो उससे हमें ये लगता है कि मुल्क के अंदर बहुत कम ये एविडेंस है जिससे हम ये कह सकें कि मुल्क के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को वो आज़ादाना, मुनसफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड और मसावी सलूक होगा। ये ऐसे हमें नहीं लग रहा। इसके ऊपर जो है जो मुतलका इदारे हैं और खास तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कहा है कि इसके ऊपर बात करें। सबसे जो अहम नाजरीन कल हमारे सामने वाकया हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन साहब, ज़ाहिर अपर हाउस के वो मेंबर हैं सेनेट के। उन्होंने वहां पे तकरीर करते हुए क्या बात की, ये काफी होशरुबा है। आई थिंक द मास रिजेक्शन ऑफ papers of the PTI candidates is detrimental to democracy. It will weaken the federation because political parties, whether PMLN, PPP, PTI or National Party, ANP, all of the parties, or even BAPSA, of which you are the worthy, I think, Guru-in-Chief, that parties, they are parties which are factors for national unity. And if you weaken political parties, you weaken the federation. And I think we should have an election which is fair and free. उन्होंने कहा जी अगर आप वीकन करेंगे जिस अंदाज से जो बड़ी भारी तादाद के अंदर आपने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं, जो वफाक है, जो फेडरेशन है, इसको फिर आप कमजोर करेंगे। मुल्क के अंदर जो सियासी निजाम है वो अगर मुनासिब अंदाज से आगे नहीं बढ़ेगा
تو بہت ساروں کو نقصان ہوگا. حسن ایوب، چلیں پولیٹیکل پارٹیز کا تو ایک ظاہر ہے وہ سیاست کر رہے ہیں، سیاسی بیانات بھی دے سکتے ہیں، سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہے مظاہرہ، لیکن بعد میں کہا جاتا ہے وہ سیاسی بیان تھا. اسی طرح وہ 35 پنکچر والا بھی بیان تھا، انہوں نے کہا جی میں اس کے تو وہ ایک سیاسی بیان تھا. لیکن HRCP انتہائی قابل احترام پاکستان کی باڈی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے مختلف یہ جو آپ نے دیکھا بار کونسلز کے جو اعلامیہ آپ کے سامنے رکھے. اب محترم جو شاہد صاحب ہے، مشاہد حسین صاحب ہیں، ان کی سپیچ بھی آپ نے سن لی. تو اتنا زیادہ ایویڈنس ہے، اس کو کیسے ہم جو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، صرف نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے جتنی بھی ریجیکشن ہوئی ہے PTI کی، ان کی تمام کی وجوہات تو ان کو معلوم نہیں ہوں گی. میں تو یہ بات یقین سے کر سکتا ہوں، انہوں نے تو ایک مجموعی بات کی ہے. تو اس کو مطلب اس طریقے سے کہہ دینا کہ آن سرفیس بظاہر ان کو جو دکھا انہوں نے وہ بات کر دی. انہوں نے کہا جی یہ جمہوریت اور وفاق کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بات شاید انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دی ہے کہ یہ بہت سے ان کے جو امیدوار ہیں وہ تو ابسکانڈر ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس اس وقت سسپینڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے وکلا ہیں ان کے جن کی سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں تھی. تو اس کے اوپر ہے. تو اب جس کے پاس بھی یعنی جس کی بھی ریجیکشن ہوئی ہے، اگر وہ ریجیکشن خلاف ضابطہ خلاف قانون ہوئی ہے تو الیکشن ٹریبیونلز میں ان کے پاس لیگل ریمیڈی اویلیبل ہے، اور الیکشن ٹریبیونل سے بھی اگر ان کو صاف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ میں بھی ان کو لیگل ریمیڈی اویلیبل ہوگی. ایک چیز تو یہ آ گئی. اب دوسری بات آپ جو کر رہے ہیں کہ HRCP کی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً ایک تاثر تو بنا دیا ہے ایک سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کے ذریعے. میں یہی بات کہتا ہوں کہ یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے اس دن آرمی چیف نے بھی اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دیا. انہوں نے کہا جی جھوٹ پھیلانے کا یہ ذریعہ ہے، اور یہی سوشل میڈیا میں آپ کے پاس تحقیق کا آپشن نہیں ہے. تو یہی انفارچونیٹلی بڑے ایشوز ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور جو یہ تاثر ایک پرسپشن کریٹ کر دیتے ہیں جس سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچاروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب اس سیاسی جماعت کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی کارکردگی تو ہے کوئی نہیں، لیکن اب یہ بیچارہ بن کر جو ہے انہوں نے انتخابات میں جانا ہے اور بیچارہ بن کے ووٹ لینا ہے. تو اب یہ بیچاروں نے تو اپنی بیچارگی کو یعنی بار بار جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے، اور بڑھ چڑھ سے اس کا اظہار کریں گے. یہ چلیں چونکہ حسن آپ لاہور جا رہے ہیں، ایک تو راستے میں کو کسی GT روڈ کے اوپر بریکاں لگا کے ذرا ماحول دیکھنا کہ ہے کیا، لوگوں سے بات چیت بھی کیجیے گا، اور ذرا وہاں پہ بلوں کی ٹور نہیں آپ نے دیکھنی، وہ لوگوں سے پوچھنا ہے کہ نورین ہنسے گی 8 فروری کے بعد، اور امید یہی ہے کہ وہ جو ہے نورین خوش ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر جو پاکستان مسلم لیگ نون والے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو حسن نے بڑا صاحب ان کو مشورہ دیا ہے، عقل استعمال کریں. وہ 5-6 کروڑ بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں، تو تھوڑا سا استعمال کریں عقل، اور جو ہے میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کریں. چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ماحول اب ظاہر ہے نہیں تو ویسے خاور گھومر صاحب جی ساری تسلی نہیں ہوئی. 10 ارب پایا قوم کا جا تو لٹ لیا، 16 مہینوں کی تباہی کی، اور لوگوں نے منہ سے ٹھوس دیتا اگوں پچھوں ہے، وہ نہیں کام بنیا. 5-6 کروڑ میں انہوں نے کہہ دینا. شہباز شریف نے میرا بڑا تعلق رہا ہے کہ جی دیو یار، یہ کہڑا پیسہ ہے. نہیں وہ حسن نے صرف مشورہ دیا تھا کہ یہ جناب کریں، اور اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بھائی 10 ارب سے نہیں آپ کا پیٹ بھرا، وہ پتہ نہیں اب کس کا پیٹ انہوں نے بھر دیا، وہ بعد میں دیکھیں گے. اب مجھے یہ بتائیے گا، وہ آپ کو ہم ہی نے سٹوری بریک کی تھی، وہ آپ کو پتا ہے وہ اشتہارات کا معاملہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کچھ پینڈنگ بھی اشتہارات تھے. لیکن جو سوال ہے چودھری غلام حسین صاحب میرا، اس میں سارا ریکارڈ پر تھا، آپ نے ریکارڈ ریپروڈیوس کیا تھا. جی بالکل ریکارڈ پروڈیوس کیا تھا ہم نے. اس میں ظاہر ہم سٹوری کو 10 ارب کدھر گیا. اچھا چلیں وہ بھی پوچھیں گے ان سے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پر یہ جو مشاہد حسین صاحب بات کر رہے ہیں، HRCP بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایک دوسرا آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ ایک ایکیوزڈ ہے یا فرض کریں ایک کانوکٹ ہے، اس کے حوالے سے تو عدالتیں موجود ہے، اس کے اندر جائیں. لیکن سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ایک جو کانوکٹ ہے وہ باہر سے ملک سے جب آئے تو ظاہر ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کے نشان لے لیے گئے، اس کے بعد ساری فیسیلیٹیشن جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ان کے اوپر جو ہے اعتراضات لگاتے رہتے ہیں. تو چودھری صاحب پھر جو آئی ہوپ یو ریڈی ٹو ویلکم حسن ایوب. کل آپ وہاں پہ دونوں اکٹھے ہی شو کریں گے، لاہور سے ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوگی پروگرام کے اندر. لیکن بتائیے گا یہ مجھے کہ آپ کی نظر، ویلکم جی. اچھا
اپنا نقطہ آپ کی نظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کنسرنز اٹھائے جا رہے ہیں یہ ایڈریس ہوں گے؟ ویسے صبح سپریم کورٹ اس حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے شمائی بھائی خاور گومن دی گریٹ بات سنیں، میں نہیں یہ بات کر رہا، مشاہد حسین انہی کے ٹکٹ پر، اور ہی از این انٹلیکچوئل آف انٹرنیشنل اسٹینڈنگ. کوئی کسی نے کبھی اس کے انٹلیکچوئل اور ادر مٹیریل انٹیگریٹی پر انگلی نہیں اٹھائی، اور بہت بڑے محب وطن ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دس، ادھر جو آسمہ جہانگیر ہیں ان کی یہ صاحبزادی ہیں، اپنا شو کرتی ہیں ایک چینل پر، اور بڑی وہ بھی ان کا ٹلٹ جو ہے نا چیئر پرسن ہے. جی جی نہیں، مطلب ہے ان کا جو ٹلٹ ہے، ان کا بیلنس جو بنائے تو ان کا آج تک نواز لیگ کی طرف ہی رہا ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی کی کبھی بھی سپورٹر نہیں رہے. تو اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. میرا صرف اتنا پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا. ناظرین، ظاہر ہے اس وقت ملک انتخابی عمل کے اندر جا چکا ہوا ہے، اور کل بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا، ہم نے جو ہے ظاہر ہے محمد زبیر صاحب کی بات سنائی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات سنائی تھی، آپ کو پرویز الہی صاحب کی بات سنائی تھی، اور دنیا ظاہر ہے آئی ایم ایف ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، باقی بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ملک کے اندر، پاکستان کے اندر یہ جو انتخابی عمل ہے یہ اس کو صاف اور شفاف انداز سے آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی پرابلمز ہوئیں تو بظاہر ہے وہ جو سیاسی استحکام جس کی پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اشد ضرورت ہے، اور وہ پھر ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا. لہذا ضروری ہے کہ یہ جو خدشات ہیں، کنسرن ہیں، فرض کریں تھوڑی دیر مان بھی لیتے ہیں حسن ایوب کی بات کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، تھوڑے بہت ہیں، لیکن ان کو جو بلو اپ کیا جاتا ہے ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور ظاہر ہے اس طرح کی جب بہت مائک لے کے جاؤ نا ایچ آر سی پی، اور جب جس طرح شاید حسین صاحب سینٹ کے فلور کے اوپر بات کریں گے تو وہ بھی ہے، تو ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. چوہے صاحب آپ کو بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا خاور صاحب، ناچیز رائے یہ ہے، آپ ابھی جائیں، مائک پکڑیں، عوام میں جائیں، ان سے پوچھیں کہ جو الیکشن ہے فری فیئر امپارشل الیکشن کرانے کا وہ ماحول بنا ہوا ہے ملک میں، یا ایک دانستہ ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اس کے اور بار بار آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے بھی اور تمام پاکستان کے ذمہ داران سے. آئی ایم ایٹ اے ویری لیٹ اسٹیج آف لائف. نہ مجھے زندگی کی پرواہ ہے نہ موت کی پرواہ ہے. الحمدللہ جس دن اللہ نے بلایا میں چلا جاؤں گا. میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کرنی. میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں دو ٹوک طریقے سے اعلان کر دیں کہ ان کا کسی قسم کے کسی سیاسی پارٹی کو ہرانے میں یا جتانے میں کوئی تعلق نہیں ہے. جو جیتے جو ہارے ویلکم. چلے ناظرین، ایک تو چوہے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر کے قائم و دائم رکھے، آپ ہمارے شو کی شان ہیں. باقی یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے تو آلریڈی کہہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جو ہے سارے سیاسی ماحول کو خراب کچھ کر رہے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ حقیقت بھی ہے. تو اس سب کا جو حل ہے، ہم نے مل بیٹھ کے ریاست پاکستان کے طور پر تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، میڈیا انکلوڈنگ، حل نکالنا ہے تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آ سکے. بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد جو سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز آج چلے وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی، اور جو کیسز تھے انڈر ڈسکشن اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر کیا متوقع فیصلے ہو سکتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ انٹرا پارٹی جو الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور نتیجے کے طور پر ان کا جو نشان تھا بلے کا ان کو واپس لے لیا گیا. اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر. وہاں پہ جو ایک انٹرم ریلیف ملا، ایک اسٹے آرڈر تھا سنگل ممبر بینچ کا، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اعلیٰ یہ بلہ ان کو واپس کریں اور ان کا سرٹیفکیٹ بھی ایشو کریں جو پارٹی کا الیکشن ہوا اس حوالے سے. اور یہ فیصلہ جو ہے اس کو بھجوا دیا ڈویژنل بینچ کے پاس. اس کیس کو جو ہے جو فیصلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا. آج جو ہے اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ. ہمارے نمائندے عثمان علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ کیس کیسے چلا، کتنے ممبر بینچ تھا اور اس کی اگلی جو سنوائی کب ہے. جی عثمان علی صاحب بتائیے گا کہ آج پھر الیکشن کمیشن کے جو وکلاء وہاں پہ پہنچ گئے تھے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، کیس کے اندر کیا کہاں تک یہ چلا آج کا کیس؟
جی بالکل، آج جو کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا سکندر بشیر محمد صاحب وہ پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے شروع میں یہ استدعا کی کہ ہم نے جو یہ درخواست دائر کیا ہے تو ہماری اس میں یہ استدعا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو 26 دسمبر کا فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آرڈر ہوا ہے وہ ہماری غیر موجودگی میں ہوا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کیس میں جو فریق ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے، لیکن اس دن 26 دسمبر کو عدالت نے الیکشن کمیشن کو نہیں سنا، ہمیں نوٹس نہیں تھا، اس کی وجہ سے ہم پیش نہیں ہوئے تھے. اس دن جو ہے اٹارنی جنرل جو ایڈوکیٹ جنرل آفس اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے تو وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بتایا کہ ان کا تو اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ اس کیس میں فریق تھے ہی نہیں اور نہ ان کا کوئی اس کے ساتھ کوئی کام تھا. اس پر جو ہے پھر جو ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ بھی آج عدالت میں موجود تھے اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ بھی تھے. تو انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہم نے بھی اس میں ایک سی ایم دائر کیا ہے اور ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ ہمارے نام جو ہے اس سے ڈیلیٹ کیے جائے. جو آرڈر شیٹ ہے اس میں بھی عدالت نے جو ہے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے اور ایڈوکیٹ جنرل کے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے تو ان کے نام لکھ کے تھے کہ وہ پیش ہوئے اور انہوں نے آرگومنٹ کیے. تو اس پر جو ایڈوکیٹ جنرل تھے عامر جاوید انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ نگران حکومت ہے اور نگران حکومت جو ہے اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں برابر ہیں. تو یہ ہے کہ اس کیس میں پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہمیں نہیں سنا گیا، ہمارے جو غیر موجودگی میں یہ آرڈر جو ہے یک طرفہ فیصلہ ہے تو اس کو معطل کیا جائے. اس پر عدالت نے ان کے جو آرگومنٹس تھے وہ سنے اور پھر فیصلہ محفوظ کیا. لیکن اس کے بعد جو ہے دیگر کیسز کی سماعت جو ہے عدالت میں جاری تھی. تو اس دوران پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی وکیل تھی مشال یوسفزئی وہ عدالت میں آئے اور انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمارے جو سینئر وکلاء ہے وہ اسلام آباد میں ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے آج، تو ہم بھی اس میں اپنا موقف جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں جو نوٹس ہے وہ نہیں ہے اس کیس میں. تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل موجود تھے عدالت میں تو انہوں نے بتایا کہ پوری میڈیا پر کل سے یہ خبر چل رہی ہے اور یہ کہہ رہی کہ ہمیں نوٹس نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے بتایا کہ میڈیا پر چل رہی ہے لیکن ہمیں نوٹس نہیں ہے. تو پھر اس پر عدالت نے جو ہے جو محفوظ فیصلہ تھا فیصلہ پہلے محفوظ کیا تھا، لیکن جب پی ٹی آئی کی جو وکیل پیش ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے عدالت نے اس کیس کو کل تک جو ہے ملتوی کیا ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی وکیل تھی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کل ہم اس کیس میں جو ہے آرگومنٹ. جی ٹھیک، عثمان حسن یا چوہدری صاحب آپ کو سوال کرنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بینچ جو ہے یہ ڈویژنل بینچ تھا یا یہ ایک ہی جج صاحب تھے جنہوں نے کیس سنا؟ جی حسن صاحب ایسا تھا کہ آج بھی سنگل بینچ تھا، جسٹس اعجاز خان پر مشتمل یہ سنگل بینچ تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، جی بالکل صحیح. جی چوہدری صاحب نہیں پھر اب فیصلہ جو بھی آتا ہے اس کے بعد اس پر ہاں کل بالکل صحیح ہے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج جو ہے تاج ناہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 7 ممبر بینچ نے کیس سنا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ کو ہیڈ کیا. محسن راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آج کی کارروائی کا احوال. راجہ محسن صاحب بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ آج جب یہ کیس شروع ہوا تو ابھی تک کے جو ریمارکس ہمارے سامنے آئے ہیں، جو ظاہر ہے اٹارنی جنرل پیش ہوئے، تو میرے خیال میں جو آج بتایا گیا کہ 4 جنوری کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی. تو آپ کی کیا انیشیل جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کیس کی کہ 4 جنوری کو یہ معاملہ یہ کیس جو ہے اس کو فائنل کر لیا جائے گا؟ دیکھیے آج یہ سیاست دانوں کی آرٹیکل 62 ایکٹ کے تحت جو تاحیات نااہلی سے متعلق معاملہ تھا، اس پر جو سب سے اہم دلائل تھے وہ اٹارنی جنرل کے تھے. ان کا آج یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 62 ایکٹ کے تحت نااہلی کی سزا 5 سال کے لیے جو قانون سازی کی گئی ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو تمام ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے بھی اس قانون سازی کو سپورٹ کیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے وہ اہم تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم کل جو آئندہ سماعت 4 جنوری کو جو ہوگی، کیونکہ کل دیگر کچھ اہم کیسز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنے جائیں گے، تو اب یہ معاملہ پرسوں سنا جائے گا. تو انہوں نے اس بات کا اندیا بھی دیا ہے کہ پرسوں یہ جو معاملہ ہے تاحیات نااہلی سے متعلق اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر لیا جائے گا. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام جتنے بھی لوگ آج عدالت میں موجود تھے ان سے یہ سوال کیا کہ درخواست گزاروں میں سے کون کون تاحیات نااہلی کی حمایت کرتا ہے اور کون کون جو ہے وہ
اس کے خلاف ہے. اور اس موقع پر درخواست گزار ثناء اللہ بلوچ، ایڈوکیٹ خرم رضا اور عثمان کریم نے بھی، جو یہ لوگ تھے، انہوں نے تاحیات نااہلی کی حمایت کی، جبکہ اٹارنی جنرل اور تمام جو ایڈوکیٹ جنرل تھے ان لوگوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں دی گئی جو نااہلی کی مدت ہے یعنی 5 سال، وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور عدالت سمیع اللہ بلوچ کے مقدمے پر نظر ثانی کرے. اور انہی جو تمام ریمارکس کے ساتھ آج کی سماعت جو ہے وہ اس سے جو متعلق ہے وہ کنکلیوڈ ہوئی ہے. اب 4 جنوری کو یہ معاملہ سنا جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ شکیں تو حقائق سے متعلق ہیں وہ آسان ہیں، کچھ شکیں مشکل ہیں، جیسے اچھے کردار والی شک ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی ریمارک دیے گئے کہ اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شک ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں یہ جو ہے شک اسے پاس کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ نااہلی کی مدت کا تعین. جی حسن ایوب سوال کریں. میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریمارکس دیے تھے چیف جسٹس قاضی فائز نے، انہوں نے ذکر یہ کیا کہ یہ مارشلہ کے دور میں یہ شک شامل کی گئی کہ صادق اور امین والی، تو اس کے حوالے سے اور اس کے معیار کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ شاید قائد اعظم بھی پورے نہیں اتر سکتے. تو کیا یہ صادق اور امین والی جو شک ہے اس کا سہارا جو اگر لیا ہے ہماری عدلیہ نے اور تاحیات نااہلی جو ہے اس کی تشریح کی تھی، کیونکہ 62(1) ایکٹ میں تو نااہلی کی مدت نہیں تھی، تو یہ تاحیات نااہلی کے اوپر دوبارہ تشریح کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی. ناظرین، وقت ہمارے پاس آج اتنا ہی ہے، کیونکہ یہ کیس اب جنوری کو بھی چلنا ہے، تو اس کے اوپر ہماری بحث آنے والے دنوں کے اندر بھی جاری رہے گی. جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوئے گا وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.